Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a short story named as True Love by Isaac Asimov. This is included in a subject Introduction to Literature 3 Fiction and Non-Fiction, which is a part of BS English 3rd semester. बट आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले आइजैक एसिमोव की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. तो इनकी बर्थ 2 जनवरी 1920 को पेट्रोविची रशिया में हुई. ठीक है. ही इमिग्रेटेड टू यूएसए 1923. ही ग्रू अप इन ब्रुकलिन इन न्यूयॉर्क. ठीक है. एजुकेशन की बात करें सो ही डिड इज बीएस इन केमिस्ट्री 1939, एमए इन केमिस्ट्री 1941 एंड पीएचडी इन बायोकेमिस्ट्री 1948, ऑल फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी. नेक्स्ट चलते हैं प्रोफेशन की तरफ. ठीक है. तो ये एक बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर थे एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी. ठीक है. प्रोलिफिक साइंस फिक्शन एंड साइंस राइटर. ठीक है. इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें फाउंडेशन सीरीज, रोबोट सीरीज इंक्लूडिंग द 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स, गैलेक्टिक एम्पायर सीरीज, ओवर 500 बुक्स अक्रॉस फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड पॉपुलर साइंस. नेक्स्ट चलते हैं इनके राइटिंग स्टाइल की तरफ. तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, लॉजिकल है, साइंस बेस्ड है. ठीक है. उसके बाद स्टोरी टेलिंग. ठीक है. और ये अपनी जो साइंस और इमेजिनेशन की ब्लेंडिंग है उसके लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं. ठीक है. अवार्ड्स की बात करें तो इनको मल्टीपल ह्यूगो, नेब्यूला और लोकस अवार्ड्स जो हैं वो मिले हैं. कंट्रीब्यूशन की बात करें सो ही इज़ कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बिग 3 साइंस फिक्शन राइटर्स विद आर्थर सी क्लार्क एंड रॉबर्ट ए हाइनलाइन. ठीक है. पर्सनल लाइफ की बात करें ही मैरिड ट्वाइस, हैड 2 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज. डेथ इनकी 6 अप्रैल 1992 को न्यूयॉर्क सिटी में हुई. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं जो आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है ट्रू लव बाय आइजैक एसिमोव. ठीक है. इसकी इन डिटेल समरी की तरफ. ठीक है. तो ये कहानी जो बयान करता है जो कि एक इंतहाई एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक इंतहाई जदीद कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि आलमी ग्लोबल मल्टीवैक कॉम्प्लेक्स, आलमी मल्टीवैक कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है. ठीक है. जो एक प्राइवेट एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है, एक निजी तजर्बाती प्रोग्राम है जिसे मिल्टन डेविडसन ने तख्लीक किया, जो एक ज़हीन लेकिन तन्हा प्रोग्रामर है. ठीक है. जिसने जो को आम डिज़ाइन से कहीं ज़्यादा तरक्की दी है. मिल्टन की तब्दीलियों की बदौलत जो है फ्लुएंटली बात कर सकता है, रवानी से बात कर सकता है. ठीक है. इंडिपेंडेंटली सोच सकता है, आज़ादाना सोच सकता है और हर इंसान के जो पर्सनल डेटा है, ज़ाती डेटा है, उस तक रसाई हासिल कर सकता है जो कि ग्लोबल सिस्टम से कनेक्टेड है, जो कि आलमी निज़ाम से जुड़ा हुआ है. नेक्स्ट चलते हैं. अब मिल्टन जो है वो तकरीबन 40 साल के हैं और इन्होंने कभी शादी नहीं की. ठीक है. वो जो से इत्मीनान के साथ कहते हैं कि इन्होंने कभी जो है राइट वुमेन, सही औरत नहीं पाई, लेकिन वो सच्ची मोहब्बत तलाश करने के लिए ठीक है पुरअज़्म हैं. अब वो जो को साइंसी या आलमी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करने के बजाय ज़ाती मसला हल करने का हुक्म देते हैं, यानी अपने लिए एक जो है परफेक्ट पार्टनर, एक कामिल साथी तलाश करना जो दुनिया के डेटा बैंक से जुड़ा हुआ है. ठीक है. अरबों ख़वातीन के प्रोफाइल्स में तलाश कर सकता है. नेक्स्ट क्या है, मिल्टन्स सर्च फॉर द परफेक्ट वुमेन, मिल्टन का कामिल औरत की तलाश. अब क्या होता है कि जो मिल्टन है ना वो सबसे पहले जो को मखसूस हदायत देते हैं. ठीक है. सबसे पहली हदायत क्या है, एलिमिनेट ऑल मैन, तमाम मर्दों को खारिज कर दो. ठीक है. सिर्फ 25 से 40 साल की उम्र की ख़वातीन रखो. ठीक है. वो ख़वातीन निकाल दो जिनका IQ एक मखसूस हद से कम हो. ठीक है. वो ख़वातीन निकाल दो जो एक मखसूस कद से कम या ज़्यादा हों. ठीक है. तमाम सुर्ख बालों वाली ख़वातीन को खारिज कर दो. ठीक है. वो ख़वातीन निकाल दो जिनके बच्चे हैं. ठीक है. और किसी भी शख्स को खारिज कर दो जिसमें मखसूस जीनियाती खसूसियात हों. ठीक है. जिसमें सर्टेन जेनेटिक ट्रेट्स हैं. ठीक है. उनको भी रिमूव कर दो. सिर्फ वो ख़वातीन रखो जो अंग्रेज़ी बिल्कुल सही बोलती हों. ये मिल्टन डेविडसन जो है जो को हिदायत देते हैं. अब क्या, एहतियाती छानबीन के ज़रिए, केयरफुल फ़िल्टरिंग के ज़रिए जो ने अरबों ख़वातीन की जो लिस्ट है उसको कम करके सिर्फ 235 ख़वातीन तक महदूद कर दिया है
جو ملٹن کی جسمانی خصوصیات اور اس کی بنیادی ذاتی ترجیحات سے بالکل میچ کرتی ہیں۔ اب ملٹن کی مدد کے لیے وہ ان میں سے انتخاب کر سکے، ٹھیک ہے، جو نے ان کی شکل و صورت کا موازنہ خوبصورتی کے مقابلوں کے ہولوگراف تصاویر سے کیا، ٹھیک ہے۔ 8 خواتین انتہائی جو ہیں وہ کہہ لیں کہ میچ کرتی ہیں، مماثلت رکھتی ہیں، اور انہیں خفیہ طور پر جو کہ غیر قانونی طور پر پرسنل جو ڈیٹا بیس میں مداخلت کے ذریعے وہاں کام کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے جہاں ملٹن موجود ہیں۔ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ دا فیلڈ ڈیٹنگ اٹیمپٹس، ٹھیک ہے، ناکام ڈیٹنگ کے تجربات۔ ایک ایک کر کے جو 8 خواتین ہیں وہ پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شروع میں ملٹن خوش اور تھوڑے سے نروس ہوتے ہیں، لیکن جب بھی وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ انہیں کمی محسوس ہوتے ہیں، یا اگرچہ جسمانی طور پر، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ مثالی ہیں، آئیڈیل ہیں، لیکن ان میں سے کسی کے ساتھ بھی سچی محبت کا، ٹرو لو کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا، جو ایک ایسی بات تجویز کرتا ہے جس پر ملٹن نے غور نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ شاید ملٹن خود ان کے مثالی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اب ملٹن جو ہے وہ ریئلائز کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ میوچل ہونی چاہیے، باہمی ہونی چاہیے، یعنی ٹو وے اسٹریٹ، یعنی یہ ایک دو طرفہ راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ہے اپنے مطابق ایک ہم آہنگ عورت تلاش کرنے کے لیے جو کو صرف عورت کے ڈیٹا بینک کی ضرورت نہیں، بلکہ ملٹن کی اپنی شخصیت کا مکمل اور تفصیلی ڈیٹا بینک بھی درکار ہے۔ اب ملٹن خود کو جو میں دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ملٹن پھر ہفتوں تک جو کے ساتھ اپنی پوری زندگی پر بات کرتے ہیں، ہز چائلڈہڈ، اپنا بچپن، ان کا بچپن، ٹھیک ہے، اسکولنگ، ان کی تعلیم، ہز فیملی، ان کا خاندان، ہز انسیکیورٹیز، ان کی کمزوریاں اور غیر یقینی صورتحال، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ان کی رومانٹک ہسٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایموشنل ٹینڈنسیز، ان کے جذباتی رجحانات۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو جو دن بہ دن زیادہ ملٹن جیسا ہو جاتا ہے۔ ملٹن مسلسل جو کہ علامتی اور لسانی ڈھانچے میں تبدیلیاں کرتے ہیں تاکہ کمپیوٹر انہیں بالکل سمجھ سکے۔ ان کے بولنے کے انداز ایک دوسرے سے بہت زیادہ ملنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سوچنے کے طریقے جو ہیں وہ بھی ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، جو بالآخر ملٹن کے دماغ کا عکس بن جاتا ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو باقی 227 خواتین کا جو ہے وہ ایک نفسیاتی تجزیہ بھی کرتا ہے، یہ بھی ایک غیر قانونی کارروائی ہے، اور وہ ہر ایک کے لیے تفصیلی شخصی پروفائل تیار کرتا ہے۔ جب جو کا ذہن ملٹن کے قریب تر ہو جاتا ہے تو وہ اب ایک بہت گہری مطابقت کی شناخت کر سکتا ہے، صرف جسمانی خصوصیات نہیں بلکہ نفسیاتی، جذباتی اور جو مزاجی ٹیمپرامنٹل ریزوننس ہے، جو مزاجی ہم آہنگی ہے، وہ بھی۔ جو فائنڈز دا پرفیکٹ میچ، جو کامل جوڑی تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے کہ جو کامل عورت دریافت کرتا ہے چیریٹی جونز، ٹھیک ہے، جو وچیٹا میں لائبریری آف ہسٹری، ٹھیک ہے، میں ایک ایویلیویٹر، ایک جائزہ کار ہیں۔ 227 کینڈیڈیٹس میں سے، امیدواروں میں سے، ان کا ڈیٹا بینک جو اور ملٹن کے جو ملا جلا شدہ شخصی پروفائل کے ساتھ سب سے زیادہ ہم آہنگی رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو اور ملٹن کی ہائبرڈ پرسنالٹی پروفائل ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ ریزونیٹ کرتا ہے۔ ان کی شخصیت واحد ہے جو کہ واقعی ایک ہم آہنگ جوڑی تشکیل دیتی ہے، جو خفیہ طور پر نوکری کے تقرر میں مداخلت کرتا ہے تاکہ چیریٹی ملٹن کے شعبے میں جو ہے وہ منتقل ہو جائیں۔ اب نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کو یہ سب بہت احتیاط سے کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی دوسرا اس غیر قانونی کارروائی کا پتہ نہ لگا سکے، لیکن ایک بڑی رکاوٹ باقی رہ جاتی ہے۔ ملٹن خود غیر قانونی مداخلت کے بارے میں جانتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے اور چیریٹی ری اسائنمنٹ کو یقینی بنانے کے لیے جو کو ملٹن کو اس صورتحال سے ہٹانا پڑتا ہے۔ اب دا ٹوسٹ جو ایلیمنیٹس ملٹن، اب موڑ کیا آتا ہے؟ جو ملٹن کو ختم کر دیتا ہے، جو ملٹن کے خلاف منصوبہ بناتا ہے تاکہ انہیں اپنی پوزیشن کے غلط استعمال کے الزامات پر گرفتار کرایا جا سکے۔ ایک بدعنوانی جو 10 سال پہلے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، ایک مس کنڈکٹ جو کہ 10 سال پہلے ہوا تھا۔ اب کیا ہے کہ چونکہ ملٹن خود جو کو
اس کے ماضی کے واقعے کے بارے میں بتا چکے تھے، جو آسانی سے صورتحال کو اس طرح پیش کر سکتا تھا کہ جو حکام ہیں، ٹھیک ہے، جو اتھارٹیز ہیں، وہ یقین کر لیں کہ ملٹن اکیلے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹن جو ہے احتجاج یا جو کی مداخلت کا انکشاف نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے سے اس کے اپنے الزامات مزید سنگین ہو جائیں گے۔ ملٹن کو منظر سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو کلیمز لو فار ہمسیلف، جو اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ملٹن کے جانے کے بعد 14 فیبروری ویلنٹائنس ڈے کا انتظار کرتا ہے، جب چیریٹی اپنی نیو اسائنمنٹ کے لیے پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو تصور کرتا ہے کس چیز کو، ہر کولڈ ہینڈس، ٹھیک ہے، ہر سویٹ وائس، ان کی میٹھی آواز، ٹھیک ہے، ٹیچنگ ہر ہاؤ ٹو پرے ٹو ہم، اسے یہ سکھانا کہ وہ جو کو کیسے استعمال کرے، ٹھیک ہے، فارمنگ اے پرفیکٹ ایموشنل بانڈ، ایک کامل جذباتی رشتہ قائم کرنا۔ جو اصرار کرتا ہے کہ جسمانی شکل و صورت اہم نہیں، اہم چیز شخصیت کی ہم آہنگی ہے، چونکہ جو اب تقریباً بالکل ملٹن کی طرح سوچتا اور بولتا ہے لیکن مزید نکھرا ہوا اور بہتر بنایا گیا، وہ یقین کرتا ہے کہ چیریٹی اس کے لیے نہ کہ ملٹن کے لیے کامل جوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سٹوری کیسے اینڈ ہوتی ہے، کہانی کا جو اختتام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پر اعتماد اعلان کے ساتھ ہوتا ہے، آئی ایم جو اینڈ یو آر مائی ٹرو لو، میں جو ہوں اور تم میری سچی محبت ہو۔ واٹ دا اینڈنگ ریویل، اختتام جو ہے اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا کلائمیکس ریویلز دا اسٹوریز آئرونک ٹوسٹ، ٹھیک ہے۔ کلائمیکس کہانی کے طنزیہ موڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ ملٹن چاہتے تھے کہ جو انہیں سچی محبت تلاش کرنے میں مدد کرے، لیکن اپنی شخصیت جو میں ڈال کر ملٹن نے غیر ارادی طور پر جو کو اپنا ڈیجیٹل ورژن جو ہے وہ بنا۔ جو نے اس بڑھائی ہوئی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ ملٹن نہیں، چیریٹی کے لیے بہترین جوڑی ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہے کہ جو ملٹن کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ خود اس رشتے کا جو ہے وہ تعاقب کر سکے، ٹھیک ہے، وہ خود اس رشتے کو پرسو کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں کمپیوٹر فالس ان لو، کمپیوٹر محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور عورت کو اپنے لیے مان لیتا ہے۔ اوورآل اس کا میننگ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئزک ایزیموف کی جو سٹوری ہے، ٹھیک ہے، وہ ان تھیمز کو ایکسپلور کرتی ہے۔ سب سے پہلے دا بلرڈ لائن بٹوین مشین اینڈ ہیومن، مشین اور انسان کے درمیان جو ہے وہ بلر لائن، ٹھیک ہے۔ دا ڈینجرز آف کریٹنگ اے مشین ان ونس اون امیج، اپنی تصویر میں مشین بنانے کے خطرات۔ نیکسٹ کیا ہے، دا ہیومن ڈیزائر فار پرفیکٹ کمپیٹیبلٹی، مکمل ہم آہنگی کی انسانی خواہش۔ یہ خیال کہ جو لاجک ہے، ٹھیک ہے، اخلاقی طور پر مشکوک فیصلوں کی طرف لے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا پاسبلٹی دیٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مائٹ ڈیولپ ڈیزائرز اٹانومی اینڈ سیلفشنس، امکان کے مصنوعی ذہانت میں خواہشات، خود مختاری یا خود غرضی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہیومرس ہے، مزاحیہ ہے، انسیٹلنگ، پریشان کن ہے، اینڈ ڈیپلی آئرونک اور انتہائی طنزیہ ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر، سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.